दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हुजूर का करम होता है। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये है, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। बताओ जब वही रसूल रूठ जाए, नाराज हो जाए और मुंह फेर करके, चेहरे अकदस फेर करके कब्र से वापस चले जाएं, हर आदमी अपनी तन्हाई को जानता है। लोगों के सामने खुद साख्ता मुत्तकी परहेजगार बनने वालों, अल्लाह हमारी तन्हाई को जानता है। अल्लाह की अता से रसूल हमारी तन्हाई को जानते हैं। सोचो हमारी तन्हाई क्या है। इब्न अब्दुर रहमान एक ना करदा जुर्म के एहसास में हुजूर का सामना नहीं करते, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। आका ने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज पूरी हुई पूछा उमर सलमान कहाँ है मेरा इब्न अब्दुर रहमान? मेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, मेरा इब्न अब्दुर रहमान कहाँ है? उसकी हुजूर वो बेहोश पड़े हैं। सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके चेहरे पे हाथ रखा, ठंडे ठंडे रसूलुल्लाह के हाथ जब उनके चेहरे पे पड़े, आंखें खोल दी। सरकार ने फरमाया क्या हाल बना रखा इब्न अब्दुर रहमान? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे पूरे जिस्म में अब खून नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे चूटियाँ चल रही है। और बड़ी सादगी से पूछा आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं है ना, मेरे गुनाह की खबर आप तक तो नहीं पहुँची ना? सरकार फरमाते हैं इब्न अब्दुर रहमान आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूँ, आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, अगर इस आयत को कोई सिद्क दिल से पढ़ ले, कितना भी गुनहगार हो अल्लाह उसको बख्श देता है, माफ़ कर देता है। हुजूर ने उनका हाथ पकड़ के आयत पढ़ाई। मैं भी सुन्नत पर अमल करते हुए आयत पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। सरकार ने फरमाया पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। सरकार ने ये आयत पढ़ाई, फरमाया जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। लेकिन इब्न अब्दुर रहमान कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म बहुत बड़ा, मेरा जुर्म बहुत। आका ने ले जाओ इनको घर पहुंचा दो। घर पहुंच गए, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया सलमान क्या हाल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इब्न अब्दुर रहमान ज़िंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, ना खाता है ना पीता है, पता नहीं क्या हो गया, बस एक ही बात कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मगर मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे, मेरे गुनाह। बस एक ही आका, अब मेरे आका करीम आका, अल्लाह अकबर। सुनना कैसे करीम है, कैसे करीम है, कैसे करीम है, अल्लाह अकबर। फरमाते चलो आज उसके घर चलते हैं और आज उसका दिल खुश कर देते हैं चल के, यानी ये बता देते कि उस हुजूर इससे नाराज़ नहीं है। गए सीधा उनके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे सरे बाली, उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। और हाल ये है आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। बिस्तर पे आके सरे बाली बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा। क्या हाल है इब्न अब्दुर रहमान? बंदा परवर गरीब नवाज आका मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई। सरकार ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हाय हाय क्या नसीबे हैं मेरे नबी के यारों के। अगर नालैन मिल जाए आका की, सर पे रख कर हम फ़ख्र करें कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लेकिन वहाँ हुजूर ने उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। लेकिन हाय रे इश्क़ रसूल, वाह रे इश्क़ रसूल, वाह रे गैरत इश्क़ रसूल। इब्न अब्दुर रहमान ने नबी की गोद से अपना सर धीरे धीरे खिसका कर ज़मीन पे गिरा लिया। जब ज़मीन पे गिराया तो आका ने पूछा इब्न अब्दुर रहमान तूने अपना सर ज़मीन पे मेरी गोद से क्यों गिराया? तो रो के कहते आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है। और मेरे सर में ये जो आँखें, ये पापी आँखें आपकी गोद में रहने की हैसियत नहीं रखती। मुहीब और महबूब के दरमियान यही बातें हो रही थी कि बुलबुले सिदरा ज़मीन पे आए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इब्न अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए एक ना करदा जुर्म की वजह से इतने रोए, इतना आंसू बहाया। वल्लाह अगर वो सही माना में गुनहगार भी होते, गुनहगार तो है नहीं लेकिन अगर सही माना में होते भी, अल्लाह यहाँ तक फरमा रहा है कि इब्न अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए
ہے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا. جس کو آپ کے دل کا خیال ہو, قدرت کو اس کا خیال نہ ہو, آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے, اے ابن عبد الرحمن دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے. طاقت نہیں تھی, پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا. اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن, اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے, اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا. اتنا سننا تھا, چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا, چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی. یہ عشق والوں کا حال ہے. آج سب کا خیال, نبی کے دل کا کوئی خیال. شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے, اللہ اوپر جائز ہم مانگے, اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے. کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبد الرحمن زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانا چاہا, آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو, ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے, اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو, کفن پہناؤ اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا, ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے. لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں, ارے سچا عاشق تو بن, حضور کے دل کا خیال تو کر, پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے کرم کی بات کیا ہے, ان کے کرم کی, جنازہ تو دور ہے, موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں. ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت, میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے عزیز, اللہ اوپر آقا فرماتے ہیں غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا, میں خود آؤں گا. اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے, جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. انگلیاں, پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں, انگلیاں رکھ کے چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے, اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا. فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے, کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں. عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے, اللہ اکبر. یہ ہے عاشقوں کی شان. لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی, ہم نے عشق کیا نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے, علم نہیں ہے. علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے, استنجا کا طریقہ نہ جانے, غسل کا طریقہ نہ جانے, پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے, نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے, اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ. عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر, انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا. آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, عشق اور علم. آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ, عاشق بھی بناؤ. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا, اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے وصف اے بے پناہی سے ہے بری, حیران ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں. یہ فرق ہے. اگر میرا حافظ بنا, عاشق نہیں بنا, تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے, یہ آیتیں ڈھونڈے گا. اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے عین عشق کا عین, علم کا عین, اس پہ محنت کرو. لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو, ان کو انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ. اللہ اکبر. اور ان کو آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ. یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, جھوٹ مت بولو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں؟
تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، سنیوں کو چاہیے، ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو، شادی کا خرچہ کم کرو، میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو، جلسوں کو بھی سستا کرو، اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو۔ میں کہتا ہوں سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے، لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا پیر، اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے، تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا، اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ پشتینی سنی ہو، نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو، نسلن بعد نسل مسلمان اور سنی بھی ویسا ہی ہوں۔ ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہوں، یہ بات یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا۔ اس لیے چادر کا مخالف نہیں، 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ، 1000 کی چادر چڑھا دو، اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو۔ چادر پہ پیر صاحب جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فعل پہ خوش ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال، میں منع نہیں کروں، چادریں ڈالو، چڑھے گی چادریں، لیکن اس شان سے چڑھے گی کہ 1 لاکھ کی نہیں 1000 کی چڑھے گی، اور 99,000 روپیہ قوم کے پیر کے ایصال ثواب کے لیے خرچ ہوں گے۔ امید ہے، اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو 50 اور 20 ہار ڈالنے کی بجائے 1 گلاب کے پھول پہ بھی اکتفا کر لو، یہ بات۔ اور آپ سے بات کہتا ہوں کہ نعت خانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شعر بیچتا نہیں ہو، جو تاجر، یاد رکھنا، جو عاشق ہوگا وہ تاجر نہیں ہوگا، اور جو تاجر ہوگا وہ عاشق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عشق میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا صلہ نہیں مانگا جاتا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار سے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے خطبہ کو بلاؤ جو نہ خطابت بیچتے ہوں، اور نہ ایسے شعرا کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفس کا بھاری، وہ کیا آپ کو عشق کی لو دے سکتا ہے؟ عشق تو عاشق دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ان کو بلاؤ جو صرف فکر رضا کی بات نہیں کرتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ واقعی فکر رضا کے پابند بھی ہو۔ اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی نبی کی نعت پڑھے اور دل میں سوچے کہ مجھے شیرنی ڈبل ملنا چاہیے، تو گویا کہ اس نے اپنی نعت بیچ دی شیرنی کے عوض میں۔ آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا، نہ ملے تو دینے والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو مانگ کے ملے اسے صدقہ رسول نہیں بلکہ بھیک کہا جاتا ہے۔ بھکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں، درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے۔ جب جلسوں کا بوجھ ہلکا کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا، پوری قوم تبدیل ہوگی۔ اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو، اور اگر نہیں پوری قوم کے لیے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو۔ ہمارے ماہریرہ کے سرکاروں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ عید پر 4 ڈریس مت بناؤ، ایک ہی بناؤ، پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10 سال محنت کی ضرورت ہے، ایک وقت وہ آئے گا اسلام اور اسلام نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے، اس لیے نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ تجارت کرنے دیتے ہیں، نہ سیاست کرنے دیتے ہیں، آپس میں ایسے الجھا رکھا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، مسلمان آپس میں متحد رہے۔ مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں، ہاں
جسے ہم مسلمان فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں، لڑے نہیں، علماء متحد رہیں. اور متحد رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہدف پر توجہ کیجئے، لایانی باتوں پر دھیان مت دیجئے. کلر کون سی ٹوپی کا افضل ہے یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. پیر کس کا بڑا تھا یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ سوچے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی دستار بھی ہوگی.